हमारी पहुंची थी बाब तफ़ाउल, तफ़ाउल के चौथे मानी के ऊपर वराबिउहा। ये कौन पढ़ रहे हैं? आप पढ़, आपकी बात वो आपका रह गया था ना आप। और राबिउहा तजन्नुब, जैसे तहर्रजा व तहज्जदा, यानी तजन्नुब यानी इज्तिनाब के माना में है। ये चौथा जो इसका माना है तजन्नबल हर्जा वल जुहूदा। हर्ज नहीं, हरज। हरजा यानी उसने हरज को यानी इज्तिनाब किया। उसने हरज से इज्तिनाब किया। हरज से हरज कैसे कहते हैं? मुश्किल को कहते हैं। मुश्किल उसने मुश्किल से इज्तिनाब किया। और जुहूद यानी मेहनत से। जुहूद नहीं, वजूद 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 किसे कहते हैं? नहीं नो नींद को कहते हैं। जुहूद मेहनत को कहते हैं, और जुहूद क्या है? नींद को कहते हैं। नींद को तहज्जुद का क्या मतलब होगा कि उसने नींद से परहेज किया। नमाज तहज्जुद इसी से है ना। तहज्जुद नाफिला लैले, तहज्जुद यानी नींद से परहेज करने को क्या कहते हैं? तहज्जुद कहते हैं। और खामिसुहा, और इसका जो पांचवा जो माना है वो तदरीज या तदरीज। तजर्रअतल मा व तहफ़्फ़ज़तिल इल्म। नहीं, तजर्रअतुल मा मुतकल्लिम के सिगे पढ़ें, यानी मुतकल्लिम तजर्रअतुल मा व तहफ़्फ़ज़तुल इल्म, और आई शरिबतुल मा जुरअतन बअद उखरा। जुज़ पढ़, ये जुज़ जुरअतन नहीं है, साकिन है, साकिन रा है, रा ये जुर है ना, जुरा जुरा ये जाल इला शरीब तो है, शराब तो है। शरीब तो शरीब तो शरीब यशरब, शरीब यशरब, शरीबतुल माअ जुरअतन बअद उखरा, यानी मैंने पानी को पिया घूंट घूंट कर, एक के बाद दूसरा। देन तदरीज तो यहाँ पे जी हाँ तजर्रअतुल मा का ये माना हो जाएगा तजर्रअतुल। वहफिज़तुल इल्म मसअलत बअद उखरा। मसअला आइन नहीं है, हमजा है। मसअलत यानी मैंने इल्म को हिफ्ज किया एक मसले के बाद दूसरा। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मसला 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 जो है वो मैंने इल्म को याद किया। वरुब्बमा अग़नत हाज़िहि सीगा अन सुलासी। तो कहते हैं कि कभी कभार ये जो सीगा है बाबे जो तफ़ाउल है ये बेनियाज हो जाता है सुलासी। क्यों? लिअदम वरूदिही, क्योंकि ये सुलासी यानी इसका सुलासी वारिद ही नहीं हुआ। इस माना में वारिद नहीं। जी, जैसे तकल्लमा व तसद्दा। अब तकल्लमा का जो माना है इस बाब तफ़ाउल में वो कलाम करने के माना में है, और अगर इसका सुलासी देखें तो वो ज़र्ब लगाने के माना में कालमा। तो व तसद्दा का जो इधर देखे माना तो वो तवज्जो करना या किसी चीज़ के पीछे लग जाना, और अगर इसका सुलासी देखे तो सख्त प्यास सादिया यस्ता। तो ठीक है, यानी इस माना में जो है वो वारिद नहीं मसला नहीं हुआ। ठीक हो तफ़ाअल बाब आठवां बाब जो है वो यहाँ तफ़ाअल के बारे में जिक्र कर रहे हैं। इश्तरहत फी अर्बअत मानी, जो तफ़ाअल है वो मशहूर चार माना में है, यानी चार माना बाब तफ़ाउल की मशहूर हैं। अव्वलुहा, उनमें से पहला जो है अतशरीको बैन इस्नैन फ़अक्सर। पहला जो उसका माना है वो है मुशारकत, यानी दो का शरीक होना या दो से ज़्यादा का आपस में एक फेल में शरीक होना। फ़यकूनु कुल्लु मिनहुमा फ़ाइलन फ़िल लफ्ज़ मफ़ूलन फ़िल माना बिख़िलाफ़ फ़अल मुतक़द्दम। बिखिलाफ बिख़िलाफ़ फ़अल मुतक़द्दम अल-मुतक़द्दिम। ये वो बहस है कि बाब मुफ़ाअला भी शराकत के लिए आता है और बाब तफ़ाउल भी शराकत के लिए आता है, लेकिन उनमें क्या है कुछ फ़रूक हैं। तो कहते हैं कि जो बाब तफ़ाअल है ये लफ्ज़न फ़ाइल होंगे, यानी दोनों को हम मरफ़ू पढ़ेंगे फ़ाइल की बिना पर, लेकिन माना में हम मफ़ऊल का माना उसका करेंगे। ठीक है, यानी बाब तफ़ाउल में दोनों फ़ाइल कैसे पढ़ेंगे? वाव अत्फ़ दरमियान में लगा देंगे। ज़ैद और अमर आपस में लड़े तो ज़ाहिरी तौर पे फ़ाइल हैं,
لیکن اس میں سے ایک مفعول ہوگا یعنی ایک تو مار پڑ رہی ہوگی ٹھیک ہے لیکن باب مفعول میں ضرب زید و عمر نہیں باب مفعول میں کیا کہتے ہیں واو نہیں لگاتے ہاں وہ نہیں لیکن ضرب زید عمرا کہتے ہیں بخلاف فاعل فاعل متقدم یعنی بخلاف فاعل فاعل میں اس طرح نہیں ہوتا فاعل میں ایک کو لفظ نام فاعل بناتے ہیں اور دوسروں کو لفظ نام مفعول کی بنا پہ منصوب رکھتے ہیں. یہی جو ہے کہ جو ضربہ کا مادہ ہے یہ متعدی ہے نا مفعول کو چاہتے ہیں تو جب آپ اس کا بناتے ہیں باب مفعلہ ضرب زید عمرا تو اس کا مفعول کیا ہمارے پاس موجود ہے متعدی لواحد ان سے کہتے ہیں کہ اس کا ایک مفعول موجود ہے لیکن جب آپ اسے باب تفاعل میں لے کر آتے ہیں تضارب زید و عمر تو یہاں پہ اس کا مفعول نہیں ہوتا ٹھیک ہے دونوں اس کے فاعل واقع ہوتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ باب تفاعل میں آ کے جو متعدی لواحد تھا وہ یہاں پہ آ کے لازم ہو جائے گا یعنی اب اس کے لفظی طور پہ ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی جو وہاں پہ متعدی لواحد تھا اور وہاں پہ جو متعدی للاثنین ہوگا ضربہ میں وہ یہاں پہ آ کے کیا ہے متعدی لواحد ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ مطلب کیا بیان کر رہے ہیں ولذلك اذا كان فاعل متقدم متعديا للاثنين صار بهذه الصيغه متعديا للواحد کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جب فاعل ہے جو مقدمہ یعنی پہلے ذکر کیا اگر وہ متعدی ہو دو کی طرف تو یہ والا جو تفاعل ہے یہ اس مادہ میں ایک کی طرف متعدی ہو جائے گا. جیسے مثال دیتے ہیں کجازبا زید عمرا صوبا جازبا کا معنی یعنی کھینچنا یعنی زید نے عمرو کو کپڑے کے ساتھ کھینچا زید نے عمر کے کپڑے ٹھیک ہے زید نے عمرو کے کپڑے کو کھینچا. وتجاذب زید وعمر صوبا تو اس میں آ کے ہم اس کو عمر کہیں گے کیونکہ یہاں یہ مفعول ہو جائے گا یہ فاعل بن جائے گا زید اور عمر نے کپڑے کو کھینچا ہو جائے گا لیکن معنی میں قبلہ مفعول ہونا نہیں ہم معنی میں مفعول اب رکھیں زید اور عمر نے ایک دوسرے کے کپڑے کو کھینچا یہاں پہ مشارکت والا معنی کریں گے ٹھیک ہے وہاں پہ جو معنی ہوگا کہ زید نے عمر کے کپڑے کو کھینچا وہاں پہ مفعول بنائیں گے یہاں پہ کیا کہیں گے زید اور عمر نے ایک دوسرے کے کپڑے کو کھینچا تو ایک دوسرا جو ان کے لیے ہے وہ مفعول بھی واقع ہو رہے ہیں فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے معنی کے اعتبار سے. وَإِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا لِلْوَاحِدِ صَارَ بِحَالٍ لَازِمًا اور اگر وہ فاعل متعدی ہو ایک کی طرف تو تفاعل میں وہ لازم ہو جائے گا. کخاصم زید عمرا وتخاصم زید وعمر یعنی خاصم زید عمرا زید نے عمرو سے دشمنی کی جھگڑا کیا ایک دوسرے نہیں وہاں پہ ایک ہی معنی کرتے ہیں ایک نہیں اثر کے توسیع وہی ہے نا وہاں مثال ہوتی ہے زید ایک ہی لیکن فرق یہ ہے اس میں مفعول ہوتا ہے ظاہر کا معنی پکڑنا کہ معنی فرق ہوگا وہ مفعول کا فرق بتا رہے ہیں معنی میں وہی لگا ہے وہاں مشارکت تو ہوگی تو ظاہر بدل نہ پڑا یعنی زید اور ایک سے معنی نہیں وہاں پہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ لفظی طور پہ ہمیں مفعول بنانا ہے معنوی طور پہ نہیں بنانا لفظی طور پہ مفعول بنانا ہے تو پھر لفظی طور مفعول کا ترجمہ آپ یہی کرتے ہیں کہ زید نے عمر کو مارا یا زید نے عمر سے جھگڑا کیا پھر آپ کیا کہیں گے کہ مشارکت کیسے ہے کیونکہ جھگڑا ایک بندہ اکیلا نہیں کر سکتا نا دوسرا ساتھ رکھے گا تو جھگڑا ہوگا نا اسی کو کیا کہتے ہیں کہ مشارکت ہے یعنی یہ جو مادہ ہے جھگڑے والا یہ دوسرے کے بغیر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا دوسرا چاہیے ہوتا ہے اس میں اگر اسی کو ہم لوگ اس میں بنائیں مجرد میں بنائیں تو جیسے ضرب زید نے عمر کو مارا پھر سمان نہ ہوا نا نہیں پھر وہ ایک ہی مارے کا دوسرا نہیں مار رہا اس کو یوں کر ہاں نہیں وہ کے اعتراض یوں ہے نا کہ اصل میں بحث کیا ہے ان برادران کی کہ آپ ترجمہ میں جو ہے وہ مشارکت والا معنی لے کریں ضرب زید عمرا کا اگر آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ زید نے عمر کو مارا تو پھر ذکی صاحب کا کیا اعتراض آئے گا کہ یہی ضرب کو آپ ہٹا کے ضرب لگا دیں ضرب زید عمرا کا ترجمہ آپ کیا کریں گے زید نے عمر کو مارا پھر ضرب اور ضرب میں کیا فرق رہ گیا تو فرق پیدا کرنے کے لیے ہمیں معنی کے اندر کیا فرق پیدا کرنا ہوگا ٹھیک ہے یعنی فقط لفظوں کا فرق نہیں معنی کا فرق بھی بیان کریں اردو میں لا کے
کہ عربوں کو چلنے پتہ چل جائے گا کہ ایک ضربہ لکھا ہوا ہے ایک ضربہ لکھا ہوا ہے، لیکن اردو والوں کو سمجھانے کے لیے آپ اردو کے اندر بھی کیا کریں چینجنگ کریں، یہ بات ان کی درست ہے۔ اردو کے اندر یہاں پہ ہم چینجنگ کیا کریں گے، وہی ایک دوسرے والا لفظ لے کریں گے، زید نے عمر کو، یعنی زید نے ایک دوسرے کو مارا، ہاں زید اور عمر نے، زید اور عمر نے ایک دوسرے کو مارا، ٹھیک ہے، یعنی جو لفظوں میں مفعول واقعہ ہو رہا تھا وہ آپ نے معنی کے اندر لا کے چھوڑ دیا، اس کی حیثیت نہیں پیدا کی نا۔ لفظوں میں ترکیب کے مطابق تو عمر مفعول واقع ہو رہا تھا، ضرب زید عمرا، لیکن ترجمے میں جا کر آپ نے اس کو مفعول اور رعایت نہیں کی نا، ٹھیک ہے، ترجمے میں کیا کر دیا، مشارکت والے لفظ لے کر آ گئے۔ یہ پھر ہم کیا کہیں گے، اردو کی مجبوریاں کہیں گے نا، اردو زبان کی۔ تو اردو زبان میں جو ہے وہ آپ اسے فاعل بھی بنائیں دونوں کو، اور پھر کہیں کہ لفظی طور پہ وہ مفعول ہے، تو یہ بات چل جڑتی نہیں۔ یا کوئی اردو کا ایسا آپ لفظ لے کر آئیں کہ مشارکت بھی پتہ چل جائے اور جو امر ہے وہ مفعول بھی رہے۔ زید نے عمر سے جھگڑا کیا، اب یہاں پر عمر مفعول واقع ہو سکتا ہے اس معنی میں، یہ بات نہیں ہے ضاربہ جھگڑے میں تو جھگڑے میں واضح نہیں ہوگا، ضاربہ زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، اور ضاربہ میں کیا کہیں گے، ایک دوسرے کے لفظ ہٹا کے، مفعول کا معنی بھی ہے اندر، مفعول بھی ہے اور مشارکت بھی ہے۔ زید نے عمر سے جھگڑا کیا، نہیں ضاربہ نے عمر سے مارا، عمر کو مارا ہے، اگر یہ وہی ہوگا دوسرا ایک دوسرے کو لانا بلا مشارکت بھی ہوگی، اور یہ فرق یہی ہوگا ادھر مفعول یعنی لفظ ذکر ہے، یہاں پر مان یہ مفعول، لیکن مفعول کے طور پر ہم کہیں گے ایک دوسرے کو مارا تھا کہ وہ دونوں میں آئے گی مشارکت ہی ہوگی، مشارکت دونوں میں ہوگی، لیکن بس پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اردو زبان کی مجبوری ہے، اردو زبان کی مجبوری ہے کہ اردو میں کوئی ایسا کوڈ ورڈ ہمارے پاس نہیں ہے کہ جو مشارکت کو بیان کرے اور پھر ایک کو فقط کیا بنائے، مفعول بنائے۔ لیکن ہم کیا کہیں گے کہ بھئی آپ عربی میں بھی چلے جائیں تو مشارکت ضرب میں کیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مارنے والی مشارکت ہوتی ہے جو مار کھانے والی ہوتی ہے، مشارکت کہتے کسے ہیں، مشارکت بین الفریقین ہوگی، دونوں میں ہوگی، یعنی جو مار کھا رہا ہے اسے تو آپ شریک نہیں کہتے ہیں۔ یہ تو پیچھے کی ہے نا، کام ایک کر رہے ہیں، آپ پہلا کرے گا دوسرا بن کرے گا، دوسرا دوں گا بسائے پہلو فیقاب ہے تو آپ سب پہلی ہاں دوسرا بھی کرے گا، دوسرا بھی کرے گا۔ اسی میں تو مشارکت ہوگی۔ یہ پھر عربی میں ہم یہی آ جاتے ہیں نا، عربی میں ہم یوں کہتے ہیں کہ بھئی عربی والوں نے کیا کہا کہ مشارکت ہوگی، ہم نے کہا مشارکت کا کیا مطلب ہے، مار کھانے میں مشارکت ہے یا مار دینے میں مشارکت ہے، کیونکہ کھانے کا تو مسئلہ نہیں ہے، کھانا تو ہر جگہ ہوتا ہی ہے نا، مفعول تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ ہماری مشارکت سے مراد کیا ہے، فاعل کے طور پہ، یعنی مار دینے میں دونوں کیا شریک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کہیں گے کہ اچھا آپ کی مراد جو ہے وہ مار دینے میں دونوں شریک ہیں، تو پھر تو کیا ہو گیا، یعنی معنوی طور پہ آپ دونوں کو کیا بنا رہے ہیں، فاعل بنا رہے ہیں، یعنی دونوں کو آپ معنوی طور پہ فاعل بھی بنا رہے ہیں اور معنوی طور پہ مفعول بھی بنا رہے ہیں، کیونکہ جب ایک دوسرے کو مار دے گا تو دوسرا اس ٹائم پہ کیا بن جائے گا، مفعول بن جائے گا، پہلے والا دوسرے کو مار دے گا تو دوسرے والا کیا بن جائے گا، مفعول بن جائے گا۔ بس معنوی طور پہ دونوں فاعل ہیں اور دونوں کیا مفعول ہیں، مشارکت نہیں چلے گا، لیکن لفظی طور پہ وہ بھی مجبور ہو گئے، یعنی معنی یہ والا انہوں نے ادا کرنا تھا نا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو مارا، اب دونوں نے ایک دوسرے کو جب مارا تو اب انہیں اعراب کیا دینا چاہیے تھا نحویوں کو، امرن اور امرن دونوں کہنا چاہیے نا، زیدن اور زیدن کہنا چاہیے، لیکن ان کی لغت کی مجبوری ہے کہ دونوں اعراب اکٹھے نہیں آ سکتے، کہ وہ مرفوع بھی ہو اور منصوب بھی ہو، 2 in 1 کا کوئی نظام نہیں ہے نا، جب 2 in 1 کا نظام لغت میں نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے، جس طرح اردو کی مجبوری ہے ایسے ہی عربوں کی بھی کیا مجبوری ہے، تو عربی کیا کریں گے، ایک کو فقط فاعل بنائیں گے، دوسرے کو کیا بنا دیں گے، مفعول بنا دیں گے، حالانکہ جو دوسرے کو مفعول بنا رہے ہیں وہ بھی فاعل ہے، وہ مشارکت مانا جاتا ہے، لیکن وہ کیا کہیں گے، ساتھ کیا کہیں گے کہ بھی آپ ہمارے لفظوں پہ نہ جانا، ہاں لفظوں پہ نہ جانا کہ دوسرے کو مار پاٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، دوسرے نے بھی مارا ہے، ہاں فقط یہ کہ لفظی طور پہ، لفظوں پہ نہ جانا کیا مطلب ہے، لفظی طور پہ وہ مفعول ہے، معنوی طور پہ وہ مفعول نہیں ہے بلکہ وہ فاعل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ جو باب مفعلہ ہے ضربہ، وہ کیا کہلائے گا جی،
جو ضارب ہے وہ کیا کہلائے گا کہ لفظی طور پہ ایک مفعول ہوگا، ایک فاعل ہوگا، لیکن معنوی طور پہ کیا ہوگا، دونوں فاعل ہوں گے اور دونوں مفعول بھی ہوں گے۔ اور تفاعل میں آپ کیا کہیں گے کہ لفظی طور پہ دونوں فاعل ہیں، لیکن معنوی طور پہ دیکھا جائے تو دونوں فاعل میں ہیں، اور دونوں فاعل جو ہیں ان میں سے ایک ہے مفعول بھی ہے، یعنی دونوں فاعل بھی ہیں اور دونوں مفعول بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو فقط فرق ہے نا وہ لفظوں کا پڑ رہا ہے، معنی کا کیا فرق یعنی کہہ نہیں پڑ سکتے رہا۔ کہ ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے انہوں نے یعنی وہ فرق کر دی کہ ایک ضاربہ میں ایک کو فاعل بنا دی ہے لفظی طور پہ، ایک کو مفعول بنایا، لیکن تضارب میں دونوں کو فاعل بنایا۔ ہاں یعنی تضاربہ اور فعل میں فرق لفظوں کا رہے گا، معنی کا فرق نہیں رہے گا، معنی کا فرق نہیں رہے گا۔ یعنی اب معنی میں آپ معنی اگر آپ نے یہی ادا کرنا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو مارے تو یا تو ضارب استعمال کرنے یا تضارب استعمال کرنے، معنی میں کوئی فرق آئے گا کیا؟ فرق نہیں آئے گا، فقط یہ ہے کہ لفظی طور پہ لگے گا کہ ایک مفعول بن رہا ہے ضاربہ میں، تضاربہ میں دونوں کیا بن رہے ہیں، فاعل بن رہے ہیں، مگر معنی ایک ہی ہے دونوں کا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ باب مفاعلہ اور باب تفاعل مشارکت کے معنی میں آتا ہے تو دونوں میں معنی کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ آپ کہیں گے معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، لفظوں میں فرق ہے کہ ضاربہ میں جو ہے وہ ایک کو آپ دوسرے کو مفعول بنا دیتے ہیں، ایک کو فاعل، اور تضاربہ میں وہ عطف لگا کے دونوں کو کیا بنا دیتے ہیں، فاعل بنا دیتے ہیں۔ ثانیہا التظاہر بالفعل دون حقیقتہ، اس کا دوسرا معنی ہے کہ فعل کو ظاہر کرنا در حالت کہ وہ حقیقت میں نہ ہو۔ اس میں اردو میں لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ تعارف کرنا، کہ آپ تعارف کر رہے ہیں، اوپر اوپر سے کیا ہے، اوپر اوپر تظاہر مطلب کیا ہے، آپ مظاہرہ کر رہے ہیں، تعارف کر رہے ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں، تو کرنا حقیقت میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا کریں، ڈبل ٹرپل کھلائیں نا، ٹھیک ہے، ظاہری طور پہ کہہ رہے ہیں کہ کافی ہے بس اور نہیں کھانا۔ اور تظاہر کیا ہوتا ہے کہ دون حقیقت ہے، کہ فعل کی حقیقت نہیں ہوتی لیکن ظاہری طور پہ اس فعل کا اظہار کیا جاتا ہے، ظاہری طور پہ کہا جاتا ہے کہ بس بہت کھا لیا، پیٹ بھر گیا، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے، پیٹ نہیں بھرا ہوتا، بھوک باقی ہوتی ہے۔ مثلا کتناوما وتغافل، ماضی کے صحیح فعل ماضی، تناوما وتغافل وتعاما، اے اظہر النوم والغفلۃ، اظہر النوم، اظہر النوم والغفلۃ والعما، کہ اس نے ظاہر کیا نیند کو، غفلت کو اور اندھے پن کو۔ ہاں یعنی اگر سونا وہ سو گیا اس کے لیے کیا استعمال ہوگا، نام، اور سونے کی اس نے ایکٹنگ کی ہے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہو جائے گا، تناوم ہو گیا۔ وہ اندھا ہو گیا تو اما کہیں گے، اندھے کی اس نے ایکٹنگ کی ہے تو پھر کیا کہیں گے، تعاما کہیں گے۔ اسی طریقے سے وہ بھول گیا تو غافلہ کہیں گے، لیکن بھولنے کی وہ ایکٹنگ کر رہے تو پھر کیا کہیں گے، غافلہ۔ اسے ہم یہ نہیں کہتے تجاہل عارفانہ، جی آپ تجاہل عارفانہ کر رہے ہیں، یعنی آپ کیا کر رہے ہیں، جہالت کا اظہار کر رہے ہیں، یا آپ تغافل کر رہے ہیں، تغافل یعنی جان بوجھ کے کیا ہے، غفلت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ کرنا اندر سے کیا ہے، آپ کو سب چیزیں پتہ رہے ہیں۔ تو تجاہل کرنا، تعارف کرنا، تغافل کرنا، یہ اردو میں کیا ہے، استعمال ہوتے ہیں۔ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ عَنْهُ، جبکہ وہ اس سے منتفی ہے۔ یہ ہیا سے کیا مراد ہے، یہ تینوں چیزیں، ہیا، نوم، غفلت اور اعمال، یہ چیزیں منتفی ہوتی ہیں، منتفی ہوتی ہیں اس سے۔ قال الشاعر، جیسے شاعر کا شعر ہے الکامل میں، الکامل اور کامل کتاب میں، لیس الغبی بسید فی قومہ، بسیدن کہتے ہیں، بسید فی قومہ، کہ ناسمجھ جو ہے وہ قوم کا سردار نہیں ہوتا، غبی شخص یعنی بیوقوف، جی بیوقوف، بیوقوف جو ہے وہ اپنی قوم کا سردار نہیں بنتا۔ لیکن سید قومہ المتغابی، لیکن مگر یہ کہ جو نہ بیوقوف ہونے کا اظہار کرے وہ قوم کا سردار ہو سکتا ہے۔ وہی کہ اصل میں تو بیوقوف جو ہوگا وہ نہیں ہوگا، لیکن بیوقوف بننے کا جو اظہار کرے گا، ٹھیک ہے، وہ تو کہے گا کہ میں مجبور ہوں، میں تو آپ کا خادم ہوں، خدمت گزار ہوں، ٹھیک ہے، تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ تو بیچارہ جو ہے وہ ایسی ہے بھائی، ٹھیک ہے، تو ہماری خدمت کے پیچھے لگا ہوا ہے، باقی چیزیں ہیں، یہ تو بڑا سرکاری کار ہی نہیں رہا، لیکن وہ حقیقت میں کیا ہے، فقط بیوقوفی کا اور اس چیز کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں تو کیا ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم شاہد مثال کیا ہوگا ہمارے شعر میں، المتغابی، غابی یعنی
गबी पन का बेवकूफ़ी का क्या करना, इजहार करना, वरना हकीकत में वो बेवकूफ़ नहीं है। काल अल हरीरी अत्तवील, और हरीरी का शेर है तवील किताब में, वलम्मा तआमद दहरो वहुवा अबू वरा, और जब के ज़माने ने अंधेपन का इजहार किया वो अबू वरा है। अनिर रुश्द, ज़माना अबुल वरा है। वरा किसे कहते हैं? मखलूक को। मखलूक को। ये ज़माना तमाम मखलूक का बाप है। तो जो मखलूक का बाप है वो क्या कर रहा है? अंधेपन का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, किस बात से अंधेपन का इजहार कर रहे हैं? अनिर रुश्द फी अनहाइही व मकासिदिही, यानी अपनी जिम्मेदारियों से। अनिरुश्द किसे कहते हैं? हिदायत से, दुरुस्तगी से। दुरुस्तगी से और हिदायत से अंधेपन का इजहार कर किस चीज़ दुरुस्ती? अनहा और मकासिद में। अनहा रस्तों को, नहव और अनहा रस्तों को, और अपने मकासिद में, यानी जो ज़माने के अपने अहदाफ और मकासिद हैं उसमें वो दुरुस्तगी से अंधेपन का इजहार कर रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि भाई ये रास्ता कैसे ठीक होगा, आपके हालात कैसे ठीक होंगे, लोग कैसे जो है वो रुश्द की तरफ और हिदायत की तरफ बढ़ेंगे। इससे ज़माने ने क्या है? आंखें बंद की हुई हैं। ठीक है, आंखें बंद की हुई हैं, यानी अंधेपन का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि ये इसमें कैसे रुश्द और कामयाबी मिलेगी। तआमैतु हत्ता कीला इन्नी अबू अम्मन, अबू आमा, अमा, अम्मी या चाचे के माने नहीं, आमा कैसे कहते हैं? अंधेपन से कहते हैं। तो मैं भी क्या हो गया? मैंने भी अंधेपन का इजहार किया। तामई तो मैंने भी अंधेपन का इजहार किया। हत्ता कीला, यहाँ तक कि मुझे कहा गया कि इन्नी अबू अमा, कि मैं तो अंधे का भाई हूँ। ठीक है, अंधेपन की मैंने ऐसे एक्टिंग की, उन्होंने क्या किया कि मैं अंधे का भाई हूँ। वला गरवा अन यहजुल फता हज़्व वालिदिही, और इसमें ताज्जुब नहीं है कि जो बेटा होता है वो अपने वालिद की इत्तबा करता है। हाँ, यहजुल फता यानी जो जवान है, जवान, फता जवान को कहते हैं, कि जवान जो है वो नक्श कदम पे चले। हज़ा हज़वन, यहजु हज़वा क्या होता है? किसी कदम पे चलना। कि जो जवान है वो अपने वालिद के नक्श कदम पे चले, इसमें कोई ताज्जुब नहीं है। तो वालिद से क्या मुराद है यहाँ पे? ज़माना है, यानी ज़माना जो जो तमाम मखलूक का बाप है, जब वो अंधेपन का इजहार कर रहा है तो मैं भी क्या करूँगा? उसी वालिद के नक्श कदम पे चलते हुए अंधेपन का इजहार करूँगा। तो इस शेर में दो जगह पे जो है वो शायद मिसाल है। एक पहले है शुरू में ताम ज़हरो, और दूसरे में है तामई तो। ठीक है, वसालिसुहा हसूल शैء तदरीजन, और जो तीसरा माना है वो क्या है कि शय का हासिल होना तदरीज ब तदरीज, दर्जा ब दर्जा। कतज़ायद अन्नीलो, के दरिया नील दर्जा ब दर्जा ज़्यादा होगा। वतवारत तवारदत है असल में ना। जी, तवारत। हाँ, जब इसे हरकत देनी होगी मिलाने के लिए कसरत कैसे पढ़ेंगे? तवारतिल इबिल, यानी जो ऊंट है वो ऐसा ऐसा वारिद हुए, आए ऐसा ऐसा एक एक करके आए, वारिद हुए। ऐ हसलत अज़्ज़ियादतु बितदरीज शैअन फशैअन। हाँ, ये वो नील वाला तर्जुमा कर रहा है, ऊँटों को छोड़ दिया, ऊँटों वाला माना नहीं किया। आप ऊँटों में क्या कहेंगे? एक के बाद दूसरा, मतलब एक ही माना में हो सकता है क्योंकि वो ज्यादा हो रहे हैं, तदरीज ब तदरीज ज़्यादा हो रहे हैं, तो एक ही चीज को दोनों में ले सकते हैं। ये पानी नहीं वो उधर तवारत लिखी है। यूं अगर मिसाल होती ना, तज़ायदत नीलो वल इबलो, फिर आप ये कहते हैं ना वल इबिल, ऐसा तो नहीं है। यहाँ तवारदतिल इबिल आ गया, तवारदत तुम्हारा लिखना चाहिए था। आप यहाँ पे क्या कहेंगे? हासलत ज़ियादत बिलवरूद, हाँ बिलवरूद इबिल। तो तवारत इबिल क्या मना करेंगे कि हासलत ज़ियादत, हाँ फी वरूद इबिल, इबिल के वरूद में आने में क्या हो गई? ज्यादती क्या हुई? नहीं, हासिल ज्यादा भी नहीं कहेंगे, हाँ हासलतिल वरूद बितदरीज यूं कहेंगे, हासल अल वरूद यूं कहते हैं बच्चों, हासल अल वरूद बितदरीज शैयन फशैयन,
حاصل ورود الابل بالتدریج شیئن فشیئن، یہ عربی بن جائے گی کہ ابل کا جو ورود ہے وہ حاصل ہوا ہے شیئن فشیئن حاصل ہوا ہے، یعنی ایک دم میں سارے اونٹ نہیں آگے، ایک ایک کہہ کر کے آئے اور اس طرح جمع ہوتے گئے۔ ورابعها اور جو چوتھا معنی ہے متابعت فاعل، فاعل کی مطابقت کرنا، فعلا کا اثر قبول کرنا، جی ٹھیک ہے جی۔ مثلا کباعته فتعابد، نہیں نہیں فتباعد، میں نے اس کو دور کیا پس وہ دور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی استفال میں آ جائیں باب استفال پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا نو باب ہے استفال، قاصر استعمال ہو سے ستہ دے معنی، اس کا ظرف استعمال ہوتا ہے اور 6 معنی ہوتے ہیں۔ صاحبہ طلب و حقیقیت، پہلا طلب حقیقی میں استعمال ہوتے ہیں۔ کا استغفرت اللہ، طلب و حقیقتا یوں کہیں گے، طلب کیا ہوتا ہے کسی سے کوئی چیز مانگنا، ٹھیک ہے، اب یہ طلب حقیقی ہوتی ہے یا طلب مجازی ہوتی ہے؟ تو پہلا معنی کیا کریں گے کہ باب استفال استعمال ہوتا ہے حقیقی طور پہ کسی چیز کو طلب کرنا، مجازی طور پہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی کیا مثال تھی؟ استغفرت استغفرت اللہ، اے طلب تو مغفرت، یعنی میں نے اللہ سے مغفرت طلب کی۔ اب حقیقی طور پہ مغفرت طلب کی، اللہ سے رحمت طلب کی، مغفرت طلب کی۔ او مجازن کا استخرجت ذهب من المعدن، ذہبا، استخرجت ذهب من المعدن، یا یہ مجازن استعمال ہوتا ہے جیسا کہ میں نے معدن سے سونا نکالا، نکالا نہیں طلب کیا، طلب والا معنی کریں گے کہ میں نے کان سے سونا نکالنے کو طلب کیا، سونا نکالنے کو چاہا، ٹھیک ہے، اردو میں چاہا والا ترجمہ کر لیں گے کہ میں نے کان سے سونے کو چاہا۔ جب یہ جملہ بولا جائے گا کہ میں نے کان سے سونے کو چاہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے سونے کو حاصل کر لیا حقیقی طور پہ۔ چاہا کا مطلب کیا ہے کہ اس نے ایفرٹ کی ہے، کوشش کی ہے، ملا نہیں ہے، نکلا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیچارہ لگا رہا، ٹھیک ہے، آخر میں کیا کہتا ہے کہ استخرجت ذهب من المعدن، کہ میں نے تو اس کان سے سونے کو چاہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جتنے بھی قرآن میں اس طرح کی صیغے استعمال وہ حقیقت یہ سارے سیاق کو سماج سے سمجھے جاتے ہیں، پورے جملے کو آپ پڑھیں گے، بات کیا ہو رہی ہے، واقعہ کیا چل رہا ہے، وہاں سے یہ طے ہوتا ہے۔ سمیت الممارسۃ فی اخراجہ، اور اس کو ممارست کا نام دیا گیا، نہیں ممارست کو نام دیا گیا، پورا جملہ ہوگا سمیت الممارست فی اخراجہ والاجتہاد فی الحصول علیہ، آخر پہ کیا کہیں گے؟ طلباً، سمیت الممارست والاجتہاد طلباً، یوں پوری بات ہو جائے گی۔ ممارست کسے کہتے ہیں؟ کوشش کرنا، کہ سونا نکالنے کی کوشش کرنے کو، اور اجتہاد بھی محنت کرنے کو، فی الحصول علیہ، سونے کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو وہ کیا نام دے رہا ہے؟ طلب کا نام دے رہا ہے، حالانکہ اس نے ابھی سونا لے نہیں لیا، پایا نہیں ہے، اس طرح میں حیث لا یمکن، یہ وہاں پہ بولا جاتا ہے کہ حیث لا یمکن الطلب الحقیقی، جہاں پہ حقیقی طور پہ طلب ممکن نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سونے کی کان نہیں ہوتی، نمک کی کان ہوتی ہے، سونے کی کیا کان نہیں ہوتی، تو بس وہ کوئی کان کھود رہے ہیں تو مجازن کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم تجھے سونا چاہ رہے ہیں اس سے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ آخر پہ کوئلہ نکال رہے ہوتے ہیں، کوئی اور چیز نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کوئلے کو اور وہ جو میٹر نکال رہے ہیں اس کو مجازن کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سونا ہے۔ تو جیسے کہتے نہیں ہے کہ ہمارے کھیت کیا ہے، سونا اگاتے ہیں، کھیت سونا اگاتے ہیں، مجازن کہتے ہیں، سونا تو نہیں اگتا نا، ٹھیک ہے، گندم اتنی اسی طریقے سے جو کان کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو جی اس سے سونا نکال رہے ہیں، ان سے پوچھنا ابھی کان سے آپ کیا نکال رہے تھے، محنت کر رہے ہیں، تو وہ مجازن کیا کہہ دیتے ہیں کہ استخرجت الذهب من المعدن، کہ میں تو اس کان سے کیا ہے سونے کو چاہ رہا ہوں، سونا نکالنا چاہ رہا ہوں۔ تو اب آپ جب وہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ حیث لا یمکن الطلب الحقیقی، یہاں پہ طلب حقیقی تو ممکن نہیں ہے، کیوں نہیں ممکن؟ کیونکہ معدن سے سونا نکلنا نہیں ہے، اور اسی بھی بات ہے یہ بھی بیوقوف نہیں ہے، معدن سے وہ کیا نکال رہا ہے؟ کوئلہ وغیرہ باقی چیزیں نکال رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ جو اس میں جملہ بولا ہے کہ میں جی سونے کو نکال رہا ہوں اور سونے کو چاہ رہا ہوں،
تو وہ اس میں کیا ہے بطور مجاز کے لفظ ہے. دیکھیں آپ بطور مجاز کیسے سمجھ آیا؟ یہ پوری بات جب آپ نے کہا آپ اس کے اندر اہم نقطہ کیا ہے حیث لا یمکن الطلب الحقیقی، یہ والا جملہ کیا اہم ہے کہ جب آپ کو ان حالات کا پتہ چلا کہ طلب حقیقی وہاں پہ نہیں ہو سکتی تو پھر اگر اس نے یہ جملہ کہا ہے تو اب آپ وہاں پہ کیا لیں گے؟ استخرج، تو کیا طلب مجازی میں لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ایسی اگر ایک بندہ کہے کہ کیا ہے زوج سے آپ بنائے نا استزوج تو زوجۃ ثانیہ یوں کہ مثلا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے کے حالات ایسے ہیں کہ حقیقی طور پہ یہ دوسری شادی نہیں کر سکتا، یا کسی کی فرض کریں پہلی والے حالات ایسے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ مجازن کہہ رہے ہیں. مجازن کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ طلب کر رہا ہوں دوسری زوجہ کو یا تیسری زوجہ کو. واضح؟ یہ شادی والی مثال ذہن کے قریب ہے. آگے چلیں. وثانیها السیرورۃ حقیقیۃ، اور دوسرا معنی ہے کہ یعنی کہ حقیقت طور پر منتقل ہونا کا استاجر تین. سیرورہ کیا ہو جانا، کسی چیز کا کنورٹ ہو جانا نا. آپ یہ کسی چیز کا جو تبدیل ہو جانا یہ بھی دو طرح سے ہے، یا وہ حقیقی طور پہ چینج ہو گئی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں استحجر الطین کہ مٹی گیلی مٹی پتھر بن گئی، تو حقیقت میں کیا ہے مٹی پتھر بن گئی ہے. ٹھیک ہے. اور استحسن المہر، ہاں لفظ مہر بھی ہے مہر بھی ہے. مہر گھوڑے کا بچہ جو ہے چھوٹا، آپ نے کہا کہ وہ گھوڑا بن گیا، ٹھیک ہے، بڑا ہو کے گھوڑا بن گیا، یعنی ایسار حجرن و احسان، حسان گھوڑے کو کہتے ہیں، یہ ہو جائے گا. اسے کیا کہتے ہیں؟ حقیقی طور پہ چیز کا بن جانا. دوسرا کیا ہے؟ مجازن. مجازن کی کیا ہے؟ کما فی مثل ان البغاث بارضنا یستنصر، کہ بے شک جو بغاث پرندہ ہے وہ ہماری زمین میں گر کی طرح ہو جاتا ہے. ہماری زمین میں نثر عقاب، عقاب اس کے لغت میں لکھا ہو. نثر گدھ کو کہتے ہیں، طاقتور جو پرندہ ہوتا ہے نا، گدھ کہیں یا عقاب کہیں. یہ جو بغاث کمزور پرندہ ہے نا، جب یہ ہماری زمین پہ آتے ہیں تو یہ شیر بن جاتا ہے، یعنی گدھ بن جاتا ہے یا عقاب بن جاتا ہے. اب وہ جو پرندہ ہے ان کی زمین پہ جا کے وہ ایسا نہیں ہے کہ گدھ میں کنورٹ ہو گیا یا عقاب بن گیا ہو، نہیں مجازن ہے. تو اگر اس کو یہ کہ وہ ہو سکتا ہے پرندہ بھی نہ آتا ہو، ان کے علاقے میں پرندے ہی نہ ہو. کیا کہتا ہے ہم اتنے لوگ سپورٹر ہیں، لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں کہ جو کمزور بندہ بھی ہمارے علاقے میں آتا ہے نا وہ بھی شیر ہوتا ہے. اسے پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ بڑے بھیا کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو ہے نا بڑے ڈان وغیرہ ہمارے پاس موجود ہیں. کہتے نہیں ہے کہ آپ کے خاندان میں اگر کوئی بڑا بندہ سیاست میں ہو اور یہ اس خاندان کے چھوٹے بچے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ شیر ہو جاتے ہیں. اپنے گھر میں کیا ہے محاورہ، گھر میں تو کتا بھی کیا ہوتا ہے؟ شیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی ہے کہ ہماری زمین سے کیا ہے کمزور پرندے بھی کیا ہوتے ہیں؟ شیر ہوتے ہیں. پرندے کو شیر تو نہیں کہیں، پرندے باز ہوتے ہیں. ہمارے جو ہے وہ چڑیاں بھی کیا ہوتی ہیں؟ باز ہوتی ہیں، کیوں کہتے ہیں. یعنی اے یسیرو کا نثر فی القوت، یعنی یہ جو پرندہ ہے وہ نثر کی طرح ہو جاتا ہے، گدھ یا عقاب کی طرح ہو جاتا ہے طاقت میں. بغاث کیسے کہتے ہیں؟ وہ پرندہ کے جو ضعیف ہوتا ہے نا، جس کا اڑنا کیا ہوتا ہے؟ بڑا کمزور ہوتا ہے. اور اس کا معنی کیا ہے کہ ان ضعیف بارضنا، یعنی حقیقی معنی کیا ہے کہ ضعیف جو کمزور ہے وہ ہماری زمین پہ آ کے قوی ہو جاتا ہے. کیوں؟ لاستعانتہ ہی بنا، کیونکہ وہ ہم سے مدد لیتا ہے، یعنی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم سے مدد لیتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کیا بن جاتا ہے؟ مضبوط بن جاتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد اجمعین.